आओ तुम्हें कहानी बताता चलूं, एक बात तुम्हें समझाता चलूं। एक माँ को रब ने एक बेटा अता किया, उसी बीच उसके शौहर का इंतकाल हुआ। आंगन में सिर्फ एक ही बेटा था, शौहर का इंतकाल हो गया। माँ उसी बेटे को पालती रही, उसी के सहारे जिंदगी गुजारती रही। ख्याल ये आता था ये मेरा इकलौता चांद है, इसी के साथ जिंदगी गुजर जाएगी, इसके सहारे जिंदगी गुजर जाएगी। और मैं बेटों से भी ये बात कह के चला जाऊं, कितनी बेवा माएँ ऐसी होती है जो बेटों के सहारे जिंदगी की जवानी काट दिया करती है, लेकिन दूसरा निकाह नहीं करती है ताकि अपने बेटे को सुख की जिंदगी दे सके। लेकिन कल जब यही बेटा जवान हो जाता है, उन पूरे माँ बाप की कुर्बानियों को ठुकरा दिया करता है और उस माँ से कहता पता तूने मेरे लिए क्या क्या है। और सालिम तू अपनी बीवी को माँ के लिए 8 दिन नहीं छोड़ सकता है, इसने जिंदगी भर की जवानी तेरे लिए कुर्बान कर दी है और तू पूछ रहा है तूने मेरे लिए किया क्या है। मुझे तो उस दिन रोना आया था जिस दिन एक माँ बेटा माँ से कहता है माँ मैं तुझे हज कराने लेके जा रहा हूँ, और दिल्ली जाकर के हज हाउस में उसको छोड़ करके चुपके से निकलता है। माँ बेटे को तलाश करती रह जाती है, कई दिन हो गए रोते रोते बेटा नहीं आया। जब आए मीडिया वाले पूछा बता माँ तू क्यों रो रही है, उसने जब हाल दिल बयान किया था कान खोल करके मेरी बात सुनना प्यारे, उसने कहा था मेरा बेटा मुझे हज का झांसा लेकर के लाया और कहा मैं तुझे मदीने लेके जा रहा हूँ। कहा मैं पूरी एक देहाती औरत सीधी सच्ची औरत मुझे क्या पता सफर कैसे किया जाता है। वो कहती है कि मैं बेटे के साथ आ गई, एक रात रुका मेरे साथ और मुझे छोड़ के चला गया है। फिर जब उसने रो के कहा था कि जानते हो मैंने इस बेटे को कैसे पाला है, कहा जब बाप इसे बचपन में छोड़ के चला गया मैं इसका माथा चूम चूम के जिंदगी गुजारती रही। मैंने दूसरा निकाह नहीं किया था, सैकड़ों पैगाम निकाह के आए थे, लेकिन मैंने बेटे के लिए निकाह नहीं किया था, पूरी जिंदगी इस बेटे के लिए कुर्बान कर दी। आज ये मुझे धोखा दे करके चला गया है। मैं पूछना चाहता हूँ खुदारा इन माँ बाप के साथ इंसाफ किया करो जो तुम्हें सीने से लगा के पालते हैं। अगर यही माँ तुम्हें उठा करके घूरे पे फेंक देती, कोई तुम्हें सीने से लगाने वाला नहीं होता। अगर इसी ने बचपन में तुम्हारा गला दबा दिया होता, तुम्हारे पास चंद सांसें न होती, अगर इसने तुम्हारी गंदगी से नफरत करके तुम्हें टुकरा दिया होता तो तुम्हें माँ की ममता का पता नहीं चलता। अगर इसने तुमसे गुस्सा हो करके मुंह मोड़ लिया होता, कोई तुम्हें मुंह के लुक में खिलाने वाला नहीं मिलता। आज जो जवानी की दहलीज पे कदम रखा है कि इसी माँ की कुर्बानियों का नतीजा है, इसी बाप के रज्जों का नतीजा है, इसी ने तल की खाक छानी है और तुझे जवानी मिली है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर माँ बाप तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें मशक्कत से पाला है, उनकी इज्जत किया करो, उनकी कदर किया करो। उस खातून को अल्लाह ने बेटा अता किया, लेकिन जानते हो जब बच्चे के बचपन के कुछ साल गुजरे हैं, एक दिन कोई बच्चे से गलती हो गई, बच्चे ने कोई चीज का नुकसान कर दिया, माँ ने गुस्से में कह दिया था तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है। माँ ने आज कहा है लेकिन रब ने अपने लकीर के कलम से लिख दिया था, जैसी उसने कहा है तुझे मौत क्यों नहीं आती है, ये तो कह के भूल जाती है। बच्चे की परवरिश की जवान हो गया, अच्छी तालीम हासिल की डिग्री होल्डर हुआ, अच्छी सर्विस लग जाती है। जब सर्विस लगी है अच्छा रिश्ता हो जा रहा है, जब अच्छा रिश्ता हुआ है, शादी के चंद साल रह गए, चंद दिन रह जाते हैं शादी के, पूरी तैयारियां हो जाती हैं, घर में खुशियों का माहौल है। माँ तो अपने बेटे को बदुआ दे के भूल चुकी थी, उसने तो बचपन में कहा था तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है। चंद दिन शादी के रह गए हैं, अचानक बेटा घर से चला, पैर फिसला गिरा और वहीं पे दम निकल जाता है। अम्मा सर पटक के रो रही है, हाय ये क्या हो गया है, मेरे नाम ने जिंदगी की बहार भी नहीं देखी थी, इसके सेहरे के ख्वाब सजाए थे हमने, आज अफसोस हम बेटे का सेहरा न देख सके। रोते रोते सोई है, ख्वाब में किसी ने आके कहा था आज आंसू बहाने से कोई नतीजा नहीं है। याद नहीं है तुझको वो जुमले जो तूने बचपन में बेटे से कहा था कि तुझे मौत क्यों नहीं आ जाते, वो जुमले रब को नागवार गुजरे थे। आज इसे मौत दे करके अपनी नेमत का एहसास दिलाया है। एक मैंने तुझे बेटा दे के क्या दिया था, अब पता इसके बाद क्या लगेगा। इसलिए वो बाप से कहना चाहता हूँ अगर बेटे गलती भी किया करें उन्हें मौत की बददुआ न दिया करो, उनके लिए मुसीबतें न मांगा करो। अगर मार सकते हो थप्पड़ मार लो, जूतों से मारो, लाठी से मारो, लेकिन जबान से बददुआ न देना। खुदा की कसम तेरी जबान से निकला हुआ एक जुमला तेरे बेटे की तकरीर बन जाएगा, कहीं तेरी जबान का जुमला तेरे बेटे की मौत का सबब न बन जाए। अगर दे सकते हो तो दुआएं दो, खुदा की कसम तेरी
دعا کرے بیٹے کو رزق والا بھی بنا سکتی ہے، نیکی والا بھی بنا سکتی ہے۔ اگر تیری دعا لگ گئی تو تیرے بیٹے کو تیری دعا اللہ والا بھی بنا سکتی ہے۔ توجہ ہے سارے لوگوں؟ چلوں آگے، بھی 10 منٹ باقی ہے، ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ اللہ سارے لوگوں کو سلامت رکھے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ بیٹھ کے سبحان اللہ زور سے نہیں بول پا رہے، دیکھو تو صحیح، کھڑے بھی ہیں بیچارے جن کو جگہ نہیں ملی ہے، تو کم سے کم تم بیٹھے ہو تو کم سے کم بیٹھنے پہ رب کا شکر ادا کر لو، اور اگر تھک گئے تو جگہ چھوڑ دو تاکہ اچھے لوگ آ کے بیٹھ جائیں۔ تیار ہیں؟ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ پیچھے والے بھی کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ۔ بیٹوں سے بھی ایک گزارش ہے، تم جو روڈ پہ چلتے ہو نا، روڈ پہ تھوڑا میٹر بھی دیکھا کرو گاڑی کا۔ ہاں بیٹھ جا موٹر سائیکل پہ، پھر دیکھ تھوڑی رہا، اور عید کے دن تو کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ شرٹ کھولے گا سارے بٹن کے، وہ بٹن کے شرٹ کے سارے بٹن کھولے گا اور یوں ایکسیلیٹر لے گا، ٹنکی فل ہے، ابا نے 200 دیے تھے، 300 امی نے دیے تھے، 500 روپے میں ٹنکی بھر گئی، پھر دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا۔ تم جانتے ہو تمہاری ایک چھوٹی سی غلطی تمہارے ماں باپ کو زندگی بھر رلا سکتی ہے۔ کہہ رہا میرے آگے پیچھے کوئی رونے والا نہ، کیوں؟ ماں باپ بھول گیا تو؟ رونے والے کب ہوں گے؟ جب بیوی بچے ہوں گے۔ اچھا وہی تیری ہمدرد ہے؟ بتاؤ یار، میں بیویوں کے خلاف بھڑکا نہیں رہا ہوں آپ کو، لیکن سمجھا رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ آپ کہہ رہے نہیں کوئی رونے والا نہیں ہے۔ سن میرے بھائی، ساری کھیتی سے تعلق رکھتے ہیں نا، اکثر لوگ کسان ہی ہوں گے، کیونکہ ہم سب زمین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ گیہوں کی فصل کتنے دن میں آ جاتی ہے؟ 6 مہینے کھڑا رہے گا گیہوں؟ بہت پکے کسان لگ رہے ہو یار تم۔ دیکھیے اب تو اب یہاں مجھے گیہوں کے بیج کا پرچار نہیں کرنا ہے، موٹی سی بات، دھان اب تو 90 60 دن میں بھی آ جاتے ہیں نا کچھ دھان، کھرار والے ساٹا جسے کہ میں کیا دن میں آ جا، 61 دن ہو جائے 65، مشہور تو 60 صحیح ہے، ٹھیک ہے، اپنے حالت سے بھلے ہی مت کاٹو 90 دن، ٹھیک ہے جی۔ ایک کسان دھان لگاتا ہے نا، دھان ایک ایک پیڑ کو دل و جان سے پالتا ہے، پالتا ہے کہ نہیں؟ دیکھا نا بیٹے، کبھی کبھی ہم کسی کے کھیت میں گزر جائیں، کسی کا ایک پیڑ ٹوٹ جائے تو وہ لٹ لے کے گھر تک آتا، تیرے اللہ نے میرے کھیت میں پیر رکھا ہی کیسے؟ اور وہ اس کا آنا غلط نہیں ہے، حق ہے اس کا، مالک ہے وہ اپنی کھیتی کا۔ آپ ہوتے کون ہو کسی کا نقصان کرنے والے؟ اور کئی بار اتنے ٹھلوے لوگ ہوتے ہیں، میڑ پہ چل جانا، میڑ پہ تو دھورے کے دھان چھوڑتا ہی رہا، ایسا مارا ہے مٹھی بھر کے سوتا ہے نا، ٹونگ رہا۔ یہ بتا تو پورا دن ٹونگتا رہے تیرا پیٹ بھر جائے گا؟ جس کا نقصان کیا ہے وہ گناہ اور اٹھا لیا تو نے، تجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، البتہ نقصان۔ میرے بچوں کان کھول کے سنو بہت غور سے، کسان ایک دھان لگاتا ہے تو 60 دن سے کتنی امیدیں باندھتا ہے، فصل آئے گی، کاٹیں گے ہم، جھاڑیں گے ہم، پھر اس سے بیچ کے پیسہ لیں گے،
پیسے سے ضرورتیں پوری کریں گے، بہت امیدیں لگی ہوتی ہیں۔ ذرا سوچ، اگر ایک کسان 60 دن میں آنے والی فصل سے اتنا پیار کرتا ہے تو باپ 25 سال میں تیار ہونے والے بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہوگا؟ خود اندازہ لگائیے۔ اگر 60 دن میں آنے والا پیڑ تم پیر رکھ دو تو کسان کا کلیجہ نکل جاتا ہے، جبکہ اگلے سال پھر 60 دن میں یہ آ جائے گا، 90 دن والی کھیتی کر لے گا، دھان پھر آ جائے گا۔ اب سوچ تو صحیح، اگر ہر سال کے ساتھ آنے والی فصل سے ہمیں اتنا پیار ہے تو پھر اپنی نسل سے کتنا پیار ہوگا؟ تم جو گاڑی پہ بیٹھ کے ایکسیلیٹر لے کے کہتے ہو کیا فرق پڑتا ہے، ٹانگ ٹوٹے گی تو میری ٹوٹے گی، بھیجا نکلے گا تو میرا نکلے گا، نادان تو نہیں جانتا ہے اگر ٹانگ ٹوٹی تو تو لیتا رہے گا بیڈ پہ۔ ماں سے پوچھ وہ کتنی راتیں جاگ کے گزارے گی، باپ سے پوچھ کتنے چکر ہاسپٹل کے لگائے گا تیری پٹی مرہم پٹی کے لیے۔ جاؤ آج بھی ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھ لو کتنے ایسے برین ان کے فیل ہو گئے ہیں، ایکسیڈنٹ کے بعد کے ماں باپ کو بوجھ بن گئی ہے اولاد۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدارا، روڈ پہ نکلا کرو تو زندگی کی حفاظت کے ساتھ نکلا کرو، احتیاط کے ساتھ چلا کرو، یہ مت سوچا کرو کہ میری ٹوٹے گی میری ٹوٹے گی، نہیں نادان تیری ٹوٹے گی تجھے ایک بار ہوگا، لیکن جب تک تو توڑتا رہے گا اس سے زیادہ تیرے ماں باپ کو تکلیف ہوتی رہے گی۔ تم روڈ پہ چل کر کے کہتے ہو کیا ہے میں زندگی کا مالک ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے، اوقات کیا ہے حیثیت کیا ہے، مالک کسے کہتے ہیں؟ ٹھوکر لگی تم نکل جاتا ہے، بندہ لگا تم نکل جاتا ہے، چاسی سوڑ سے گر کے تم نکل جاتا ہے، کس ملکیت پہ گھوم رہے ہو اور تمہیں خدا کا واسطہ اپنی فکر کرو نہ کرو، ماں باپ کی فکر کیا کرو، ان کے لیے شرافت سے چلا کرو، گاڑی پہ جب بیٹھا کرو درود پڑھ کے بیٹھا کرو، دعا پڑھ کے بیٹھا کرو، دعا کی بات تو چھوڑو میری قوم کو تو بسم اللہ پڑھنے کا بھی ہوش نہیں رہتا ہے، کان میں ڈیجے والی لیڈ لگائی ہے، آنکھیں بند کر کے گاڑی کھینچ رہا ہے، نہ ہارن کا پتہ چل رہا ہے نہ دائیں بائیں انڈیکیٹر کا پتہ ہے، پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں گاڑی والے کی خطا تھی، اور تجھے خیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ کانوں میں لیڈیں لگا کے چلنے والوں، تمہیں محبوب علیہ السلام نے کتنا پیارا تحفہ دیا تھا، جب گاڑی پہ بیٹھا کرو تو سفر کی دعا پڑھ کے بیٹھ جایا کرو، آقا ملے گا کیا؟ کہا دعا پڑھ کے بیٹھ، دنیا بھول کے آ جا، خدا کی رحمت ہے تجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہونے دے سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں لیکن رب کی رحمتوں پہ بھروسہ ہی کتنا۔ وہ پہلا دور تھا قاری صاحب کیا کرے بدلی اٹھ رہی ہے جری ڈال دو، اب تو دیکھتا ہی نہیں ہے 6 مہینے بادل کی طرف کو۔ ہاں ٹویل ہے موٹر ہے سمر ہے نہ ہو بارش 10 سال تک، لیکن یاد رکھیے گا تمہاری تدبیر سے رزق نہیں ملے گا، رزق رب کی تقدیر ہی سے ملے گا۔ تم جتنے جتن کر لو کوشش کریں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنے کے عادی بنے، گھر سے نکلا کرو دعا پڑھ کے نکلا کرو، اللہ خیریت سے تمہیں لائے، خیریت سے لائے۔ ورنہ میں نے دیکھا 6 لوگ گاڑی میں بیٹھے اور کسی کوئی فکر نہیں، ارے 6 ہیں یار دیکھ لیں گے سب کو، موج مستی کرتے چلنے 5 منٹ نہیں لگتے گاڑی کے ٹکڑے ہوئے ملتے ہیں، لوگوں کی لاشیں بچھی ہوئی ملتی ہیں۔ کیا ہو گیا؟ یہ تو 6 لوگ نکلے تھے۔ مشیت کا نقیب کہتا ہے تمہاری 6 کی طاقت میری تدبیر کے آگے کوئی کام نہیں کر سکتی ہے، اگر میں چاہوں ایک لمحے میں موت کے بستر پہ لٹا سکتا ہوں۔ تمہیں اپنی طاقت پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، اپنی تدبیر پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، رب کی رحمت پہ بھروسہ کر کے نکلا کرو، اپنے رب سے دعائیں مانگ کے نکلا کرو، ماں باپ کو دھمکی نہ دیا کرو۔ بات میں نوجوان کہہ دیتا ابھی جا کے مر جاؤں گا ڈر میں، ابھی لائٹ کا تار پکڑ لوں گا، ابھی چھت پہ سے کود جاؤں گا، غیرت کر کس سے بات کر رہا ہے؟ تجھے پتا ہے کہ جب تو یہ جملے بولتا ہے ماں باپ پہ کیا گزرا کرتی ہے؟ تجھے پتا ہے جب تو دھمکیاں دیتا ہے ماں پہ کیا گزرا کرتی ہے؟ خدا کی قسم انہیں دکھ نہ دیا کرو، تکلیف نہ دیا کرو، رب نے سانسیں دی ہے ان کی قدر کر لو، آخری سانس پہ بھیک مانگو گے، ایک سانس نہیں دی جائے گی، جب سانسیں اٹکنا شروع ہو جائیں گی ساری دولت دے دینا، ایک دن کی مہلت نہیں ملے گی۔ آج اللہ نے زندگی دی ہے اس کی قدر کر لو، ایک ایک سانس میں کوشش کرو کعبے والا بھی راضی ہو جائے، ہم سے مدینے والا بھی راضی ہو۔ بے شک سبحان اللہ زندہ باد۔ بابا میری بات سن لے، میں مانا ذرا قاری صاحب بس اس کو رہنے
فرمائش نہ کرو، دیکھو سمجھو کرنا سے میں آج کے بعد تاریخ نہیں دوں گا، میں لکھ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں مائک پہ کہہ رہا ہوں آج کے بعد نہیں دوں گا، توجہ ہے سارے لوگوں کو؟ میں آپ سے ایک بات کہوں، میری بات بہت غور سے سنیے، بہت غور سے میری بات سنیے، آپ کی مرضی ہے، آپ جتنے چاہیں جتن کر لیں، لیکن اپنے رب کے مقابلے میں ہماری اور آپ کی اوقات نہیں ہے کھڑے ہو سکے، اللہ سے نہیں لڑا جا سکتا، وہ لڑ بھی نہیں سکتے، ہے نا؟ اللہ چاہے تو لفظ کن سے کائنات کو بنا سکتا ہے اور ایک ہی اشارے سے ختم کر سکتا ہے، ختم بھی کرے گا۔ میرا وقت تو پورا ہوا ہے، قاری ناصر کہہ رہے ہیں فرمائش ہے، فرمائش ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی، برداشت کر لیں گے 10 منٹ ہو؟ مجھے معلوم ہے میں پنکھوں میں بیٹھا ہوں، کچھ لوگوں پہ پنکھا بھی نہیں ہوگا، مگر اس محبت سے بیٹھے، اللہ سلامت رکھے، ہے نا؟ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ آج نا فرشتے جا کر کے نا ٹھیکیدار کے بیٹے کی قبر میں اپنی جب رحمتوں کی گٹریاں لوٹتے ہوں گے نا تو بیٹا پوچھتا ہوگا آج یہ روشنی کدھر سے آ رہی ہے، تو کہتے ہوں گے مبارک ہو، تیرے باپ نے تیرے ثواب کے لیے حضور کی محفل سجا کے رکھی ہے، نبی کی باتیں ادھر ہو رہی ہیں، خدا کی رحمت ادھر ہو رہی ہے۔ یہ بڑی برکتوں والی محفل ہے، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں یا نہ سمجھیں، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن اتنی گزارش ہے، یہ محفل اتنی برکتوں والی ہے، اتنی برکتوں والی ہے، ہم جو سنی اس محفل کو سجاتے ہیں نا، اس محفل کو جو سجاتے ہیں، یہ اتنی رحمتوں والی محفل، اتنی برکتوں والی ہے، اس میں جو آ کے بیٹھ جاتا ہے بخش دیا جاتا ہے۔ اصل بات ہے اس بخشش کو بچا کے رکھیں، آپ آ کے بیٹھے، آپ بخش دیے گئے، لیکن اب کل سے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو پھر وہ ناراض ہو، لیکن ہم کل سے پھر وہی بھیڑ والی چال، جتنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ سارے بولیں بخش دیے جاتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں مالک تیری محفل سجی تھی، کیا بات ہے؟ اور کہا مجھے تجھے کوئی کریم کہہ رہا تھا، کوئی تجھے رحیم کہہ رہا تھا، کوئی تیرے محبوب کی باتیں کر رہا تھا، وہ جنت کی بھی بات کر رہے تھے۔ رب فرماتا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر انہیں کیسے پتا چلا؟ مجھے دیکھا نہیں، یقین کیسے؟ فرشتے کہتے ہوں گے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ مالک ان سے تیرے محبوب نے کہا خدا ہے تو انہوں نے کہہ دیا ہے، تیرے محبوب نے کہا جنت ہے تو پھر ہے، تیرے محبوب نے کہا دوزخ ہے تو پھر اللہ سلامت رکھے۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، حضور نے کہہ دیا ہے تو تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ میرے نبی کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں، انہوں نے کہا ہے تو ہے۔ مالک تیرے محبوب نے کہا انہوں نے مان لیا، کہا بندے کے کہا ہاں۔ رب فرماتا گواہ ہو جاؤ، جتنے آئے بیٹھے میں نے سب کو جنتی بنا دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک تو گزر کے جا رہا تھا منڈل لینے، مطلب کسی بھی کام سے، اور وہ مولوی کو دیکھ کے رک گیا یا خالی لائٹنگ دیکھ کے رک گیا، بھیڑ دیکھ کے رک گیا، اس کا مقصد جلسے میں آنا نہیں تھا۔ رب فرماتا فرشتوں میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ اللہ وہ کیوں بخشا گیا؟ رب فرماتا وہ کوئی بھی تھا لیکن محفل تو میرے محبوب کی تھی نا۔ فرشتوں میں اس گناہگار کو دیکھو یا اپنے محبوب کو دیکھو، میں نے محبوب کے صدقے میں سارے ہی بخش دیے۔ بخشے تو سب جاتے ہیں، اصل ہے بچانا۔ اس بخشش کو کتنے بچاتے ہیں؟ صبح ہی نکلے اور گالی بک دی سامنے والے کو دھاڑ سے۔ پہلی بات تو آگا نا مسجد میں، اور آگا بھی نا تو کہہ رہا تجھے پتا رات کل ہوا گھر میں پولیس آئی تھی، مطلب جو بات کہیں کسی کو پتا نہیں، مسجد میں اگلی صف میں بیٹھ کے کہہ رہا ہاں کہہ رہا تمہیں پتا ہے کہ ہاں کہ اس کے لوگوں کو پولیس لے گئی۔ او بھائی سب سے پہلے یہی کرنے کو ملا تھا تمہیں، کیا نتیجہ؟ زبانیں بھی صاف رکھو،
دل بھی پاک رکھو. وہ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا بھائی کتنا دھان ہوئے ہیں؟ دھان کتنے ہوئے ہیں؟ کیوں ٹھنڈی میں بیٹھا یہاں آپ کی دکان پہ آیا تو بیج کا پرچار کر رہا ہے. مسجد ہے، مسجد ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ بندگی کی جگہ ہے، گندگی کی جگہ نہیں. یہاں بندگی کیجیے، کونٹل اور کلو نہ ناپیے. یہ ساری حرکتیں ہم لوگ کر دیتے ہیں، ساری حرکتیں. اتنی عظمتوں والی محفل ہے یہ، جس کے نام سے سجاتی جاتی ہے اللہ اپنے کرم سے اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. کہیں نہ تقیانوسی سوچ رکھنے والے کہتے ہیں یار سنو تو میلاد صرف میت کے لیے ہے، شادی میں تو ڈی جے ہی بجنا چاہیے.